मेरी 5 बेटियां थीं। बेटे की ख्वाहिश थी। पूरे 9 माह जिन्नात का दिया हुआ हलवा खाती रही, पर डिलीवरी के वक्त होश उड़ गए क्योंकि मेरा नाम नजमा है और ये मेरी जिंदगी की कहानी है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। मेरी 5 बहनें थीं और मैं अपनी बहनों में सबसे बड़ी थी। हम लोग एक गांव में रहते थे। हम लोगों ने शहर के बारे में सुना तो जरूर था, लेकिन कभी जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ था। हमें पता था कि हमारी जिंदगी गांव में शुरू हुई है और इसमें ही खत्म हो जाएगी। जब मेरी शादी की उम्र हुई तो माँ बाप ने आसपास ही एक रिश्ता तलाश कर लिया। उन लोगों की माली हालत हमारे से कदरे बेहतर थी और वो इस वजह से कि उनका घर अपना था। मेरी शादी हो गई। मेरे शौहर का नाम नवीद था। जब शादी की बात हुई तो मेरे बाप से एक शख्स मिलने आया था। उसने कहा कि ये लोग तो इस जगह पर रहते हैं। इसके बाद की बातें मैं सुन नहीं सकी, लेकिन वो काफी देर तक मेरे वालिद साहब के साथ बातें करता रहा और मेरे वालिद साहब ने बिलाखिर ये कहा कि वो लोग वहां पर रहते हैं तो मर तो नहीं गए ना। मेरी बेटी वहां पे रहेगी तो उसे कुछ भी नहीं होगा। ये जरूरी तो नहीं है कि बात सच ही हो। आप किसी को तंग नहीं करेंगे तो कोई आपको भी जाहिर है तंग नहीं करेगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है और मैं किसी अफवाह की वजह से रिश्ता देने से इनकार नहीं करने वाला। मुझे समझ नहीं आई कि किस अफवाह की बात हो रही है, क्योंकि मैं ठीक से बात नहीं सुन पाई थी। ये तो जब मैं चाय रखने गई थी तब मैंने थोड़ी बहुत बातें सुन ली थी। खैर, ये मामला भी रफा दफा हो गया और मेरी शादी हो गई। हम लोग अपने घर में ही रह रहे थे। शुरू में सब कुछ ठीक था, पर एक रात को कुछ बहुत अजीब हुआ। मैंने कुछ आवाजें सुनी और नवीद को जगा दिया। मैंने कहा, इस वक्त नलका कौन चला रहा है? सब लोग तो सो रहे हैं। मेरे शौहर ने कहा, कौन सा नलका? तो मैं हैरान हुई कि क्या उसको ये आवाज नहीं आ रही। मुझे तो रोज रात को ये आवाज आती थी और आज काफी दिन बाद मैंने अपने शौहर को बताया था। मैंने कहा कि देखो, आवाज आ रही है, सुनो तो सही। मेरा शौहर उठ बैठा। शक्ल से थोड़ा गुस्से में लग रहा था और फिर उसने कहा, रात को नलका चलने की आवाज पहले भी आती है। मैंने कहा, कहाँ से आती है? और इस टाइम कौन नहा रहा है? सर्दी के मौसम में नलके के नीचे? वैसे तो गांव के लोग सुबह नलके के नीचे नहा लेते हैं, क्योंकि ये अल्लाह की कुदरत है कि सुबह सुबह नलके में से गर्म पानी निकलता है। लेकिन रात के इस वक्त इस तरह की जुर्रत कौन कर सकता है? मेरे शौहर ने कहा, जो हमारे साथ वाला प्लाट है उधर भी घर बनाया गया था, लेकिन आग लग गई थी। थोड़ा बहुत घर का मलबा पड़ा हुआ है, बाकी एक दीवार भी उसकी पिछली तरफ से गिरी हुई है। इसीलिए रात को कोई भी वहां पर चला जाता है। मोहल्ले के लड़के या कोई नशा करने वाला इंसान होगा, वही वहां नलका चला रहा होगा। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा, कैसे आग लगी थी वहां पर? मेरे शौहर ने कहा कि अब तुम आधी रात को क्या मुझसे सारी दास्तान सुनोगी? चुपचाप सो जाओ, मुझे तंग मत करो। मेरे शौहर की बात भी बजा थी। आधी रात को मैंने उसे जगा दिया था। मेरे घर में मेरी सास और ससुर भी थे और एक नंद और देवर भी रहते थे। मैं पूरा दिन काम में लगी रहती थी और एक दिन बेहोश हो गई। पता चला कि माँ बनने वाली हूँ। जैसे ही पता चला कि माँ बनने वाली हूँ, मेरी सास ने मेरा कमरा बदल दिया। मैं हैरान हुई कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। उनका कहना था कि तुम्हारे कमरे की दीवार और साथ वाले प्लाट की दीवार एक ही है। मैं नहीं चाहती कि तुम इस कमरे में रहो। आज से तुम्हारा सामान मेरी बेटी के कमरे में होगा और तुम और मेरा बेटा इस कमरे में रहोगे और तुम्हारे कमरे में मेरी बेटी रहेगी, क्योंकि तुम माँ बनने वाली हो और तुम्हारे ऊपर किसी चीज का साया नहीं पड़ना चाहिए। मैं परेशान हो गई कि क्या मतलब है। उनका क्या मतलब था? क्या इस घर में किसी चीज का साया था? मेरी सास ने कहा कि नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये पुराने लोगों की बातें होती हैं, हम उन पर अमल करते हैं। मेरा कमरा बदल दिया गया। अब मैं अपनी नंद के कमरे में आ गई थी और अब ये मेरा कमरा था। मेरा शौहर भी मेरे साथ यहीं पर सोता था। वो घर से बाहर जाता था, मैं घर के थोड़े बहुत काम करती। सब मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मुझे रोज रात को नलका चलने की आवाज आती थी। मैं पानी पीने के बहाने उठ गई और इस घर की तरफ देखा। आवाज तो बिल्कुल साफ आ रही थी और रोज एक ही वक्त पर आती थी। हमारे किचन की एक खिड़की उस तरफ खुलती थी, यानी किचन की खिड़की से उस तरफ जा सकते थे। इतनी बहादुर तो मैं नहीं थी कि रात में उस तरफ जाती, पर ये दोनों घर बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए थे। मेरे 9 महीने अच्छे गुजर गए। इस घर से कभी कभी आवाजें आती रहती थी,
لیکن میری ساس مجھے اس گھر کی دیواروں سے بھی دور رکھتی تھی۔ میری ساس کہتی تھی کہ بیٹا ہی پیدا ہوگا، پہلی اولاد بیٹا ہی ہونا چاہیے، بھائی بڑا ہوتا ہے تو پھر اپنی بہن اور بھائیوں کا خیال رکھتا ہے۔ اللہ نے مجھے ایک پیاری سی بیٹی سے نواز دیا۔ میری ساس خوش تو نہیں تھی، پر انہوں نے کوئی بات نہیں کی، لیکن اتنا ضرور کہہ دیا کہ اگلے سال ہی پھر سے بچہ پیدا ہونا چاہیے۔ اگر اگلے سال میں بچہ پیدا ہوتا تو میری بیٹی تو بہت چھوٹی ہوتی۔ مجھے لگا کہ ایسے ہی کہہ رہی ہیں، یہ تو ہم دونوں میاں بیوی کا معاملہ ہے، لیکن اگلے سال ہی میں پھر سے امید سے ہو چکی تھی اور میری بیٹی صرف 4 مہینے کی تھی، جبکہ میں نے اپنے شوہر کو کہا تھا کہ ہم وقفہ ضرور کریں گے، اور اس کا کہنا تھا کہ میری ماں کو پوتے کی بہت خواہش ہے، ابھی ہم لوگ جوان ہیں، کچھ نہیں ہوتا، لوگوں کی باتوں پر کان نہ دھرا کرو، عورت بنی ہی بچے پیدا کرنے کے لیے ہے، اور بچے پیدا کرنے سے اس کو کیا نقصان ہو جائے گا؟ اس کا نظام ہی اس طرح کا بنایا گیا ہے۔ میرے شوہر کو بالکل بھی عقل نہیں تھی، میں بھی کوئی پڑھی لکھی تو نہیں تھی، لیکن اتنی بات تو جانتی تھی کہ بچوں میں معقول وقفہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اس دفعہ میری ساس کو بہت امید تھی کہ بیٹا ہی پیدا ہوگا۔ وہ سارے خاندان میں شور مچاتی پھر رہی تھی، یہاں تک کہ اس نے بچے کے کپڑے بنائے اور بچی کے کپڑے بھی نہیں بنائے۔ مجھ سے پوچھتی تھی کیا کھانے کا دل کرتا ہے، تو میں کہتی تھی کہ میٹھا کھانے کو دل کرتا ہے، جبکہ پچھلی دفعہ میرا صرف نمکین چیزیں کھانے کا دل کر رہا تھا۔ میری ساس کہتی کہ اس دفعہ بیٹا ہی ہوگا، کبھی میرے پیٹ کو دیکھ کے کہتی تھی اس دفعہ تمہارا پیٹ کم نکلا ہے، اس کا مطلب ہے کہ بیٹا ہی ہوگا۔ عجیب و غریب قسم کی قیاس آرائیاں کرتی رہتی تھی، لیکن اس دفعہ بھی اللہ نے مجھے بیٹی دی تو وہ باقاعدہ پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی کہ اللہ سے بیٹا مانگا تھا اور اس نے پھر سے بیٹی دے دی۔ یہ عورت خود 5 بہنوں کی بڑی بہن ہے، اس کے باپ اور ماں کے ہاں بھی بیٹیاں ہی پیدا ہوئی ہیں، یہ ہمیشہ بیٹیاں ہی پیدا کرے گی۔ سارے رشتہ داروں اور گھر والوں نے سمجھایا کہ کوئی بات نہیں، بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں، اور وہ فلاں عورت بھی تو تھی، اس کی 2 بیٹیاں پیدا ہوئی تھیں، پھر بیٹے پیدا ہو گئے تھے۔ بہت سی مثالیں دی گئیں، پھر بھی میری ساس کو سکون نہ آیا، انہوں نے میرا دل بہت جلایا۔ میری دوسری بیٹی کو تو انہوں نے آج تک گود میں بھی نہیں اٹھایا تھا، مجھے بہت افسوس ہوتا تھا۔ پہلی بیٹی سے بھی وہ پیار نہیں کرتی تھی، لیکن میرے شوہر نے شاید اپنی ماں کو خوش کرنے کی قسم کھائی تھی کہ میں پھر سے امید سے ہو گئی اور اللہ نے مجھے پھر بیٹی دی۔ کہتے ہیں کہ جس بات پر ہم ضد کرتے ہیں اللہ بھی ہمیں اسی بات پر آزماتا ہے، اور یہی ہونے لگا تھا۔ میری 5 بیٹیاں پیدا ہو گئی تھیں۔ جب 5ویں بیٹی پیدا ہوئی تو میرے شوہر کی زبان بھی چلنے لگی، اب تو وہ بچیوں کے لیے پیسے بھی نہیں دیتا تھا، کہتا تھا کہ مجھے پیسوں کی کیا ضرورت ہے، تم نے کون سا مجھے بیٹا دیا، اگر تم مجھے بیٹا پیدا کر کے دیتی تو میں تجھے سونے کے ہار لا کے دیتا، لیکن اب بچیوں کو روٹی وغیرہ مل رہی ہے، بس یہی کافی ہے۔ میں بہت روتی تھی، بہت دل دکھتا تھا میرا۔ ایک دن تو میری ساس نے میری بیٹی کو بہت مارا، لیکن کوئی بھی اس کے حق میں نہ بولا، وہ بیچاری میری گود میں سر رکھ کر درد سے رو رہی تھی۔ میرا دل کرتا تھا کہ میں اتنا چلاؤں کہ میرا گلا بیٹھ جائے، پر کس کے سامنے جا کر روتی؟ رات کا وقت تھا، نیند نہیں آ رہی تھی، چلتی چلتی اس دوسرے پلاٹ میں چلی گئی۔ اتنے سالوں میں تو ہماری طرف سے بھی اس کی ایک دیوار بہت خستہ ہو گئی تھی اور آدھی ہی رہ گئی تھی۔ میں وہاں آ گئی، وہاں بہت خاموشی اور سکون تھا، سامنے کا منظر کچھ عجیب سا تھا۔ میں تو حیران ہو گئی، ایسا لگتا تھا کہ اس گھر میں کوئی فیملی رہتی تھی، لیکن اچانک سے آگ لگنے کی وجہ سے وہ لوگ یہاں سے چلے گئے اور اپنا سامان بھی لے کر نہیں گئے۔ آگ ایک سائڈ ٹیبل پر لگی تھی، دوسری سائڈ تو بالکل محفوظ تھی، اور وہاں یہ سامان بھی پڑا تھا۔ میرے پاس چھوٹی سی ٹارچ بھی تھی، میں دیکھتی جا رہی تھی۔ اس گھر میں تو کافی سارا سامان پڑا ہوا تھا، ایک کمرے کو دیکھ کے لگتا تھا کہ جیسے کسی نئی نویلی دلہن کا کمرہ تھا۔ وہاں پر بیڈ پڑا تھا، صوفے پڑے تھے، اس گھر میں سنگھار میں اس کے اوپر میک اپ کا سامان بھی پڑا ہوا تھا، اور جب میں نے الماری کھولی تو اس میں کپڑے بھی تھے۔ میں حیران رہ گئی کہ یہ اتنا سب کچھ پڑا ہے تو پھر کسی نے یہ سب کچھ اٹھایا کیوں نہیں؟ آج کل تو لوگ کوڑے میں سے بھی چیزیں اٹھا کر بیچ دیتے ہیں، تو پھر اس گھر میں تو لاکھوں کا سامان پڑا تھا، لیکن کسی نے کیوں نہیں اٹھایا؟ دوسرے کمرے کا سامان جل چکا تھا، لیکن معلوم ہوتا تھا کہ وہاں پر صرف چارپائیاں ہی رکھی گئی تھیں، یہاں تک کہ کچن میں بھی سامان پڑا ہوا تھا۔ ہم لوگ کون سے امیر لوگ تھے، اور آج کل تو ویسے ہی مجھے چیزوں کی تنگی تھی۔ میں نے ایک دراز کھولا تو حیران رہ گئی، اس میں ایک ہار پڑا تھا جو کہ سونے کا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید میں خواب دیکھ رہی ہوں، پر میں جاگ رہی تھی، آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔
میری بیٹی کو آج اسی بات پر مارا گیا تھا کیونکہ اس نے کہا تھا کہ اگر میرے اسکول کی فیس نہیں دی تو مجھے اسکول سے نکال دیں گے، اور اس کی 6 ماہ کی فیس دینے والی تھی۔ میری بچیوں کے پاس ڈھنگ کے کپڑے بھی نہیں تھے، اپنے ہی دوپٹے کاٹ کے میں ان کے کپڑے بناتی رہتی تھی۔ بڑی بیٹی کے لیے چیز بنا لیتی اور پھر باری باری ساری بہنیں وہ چیز استعمال کرتی۔ جب تک وہ چیز آخری 2 بچیوں کے پاس آتی تھی استعمال کے قابل نہیں رہتی تھی۔ میں بہت زیادہ مجبور تھی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ میرے اللہ مجھے معاف کر دینا، تو سب جانتا ہے، لیکن جن کی یہ چیزیں ہیں ان کا پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہیں، اور یہاں پہ کوئی آتا بھی نہیں ہے۔ شاید تو نے میری مدد کے لیے ہی مجھے یہاں پر بھیجا ہے۔ میں کبھی بھی یہاں سے کوئی چیز نہ اٹھاتی، پر میں بہت مجبور ہوں۔ میری بچیاں بھوکی ہیں، انہوں نے ٹھیک سے کچھ کھایا نہیں ہے، ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں۔ میں نے وہ ہار اٹھا لیا اور پھر جلدی جلدی وہاں سے واپس آ گئی۔ کمرے میں آ کر دیکھا اور اس کو چیک کیا، وہ واقعی سونے کا ہار تھا اور کافی بڑا تھا۔ صبح صبح اپنے گھر جانے کی بات کی، اپنی بڑی بیٹی کو کہا کہ بہنوں کا خیال کرنا، اور ماں باپ کے گھر چلی گئی۔ اپنی ایک بہن کو ہمراز بنایا اور کہا کہ کسی کو بھی یہ بات نہ بتانا، وہ ویسے کافی سمجھدار تھی۔ اسی کے ساتھ بازار گئی اور وہ ہار بیچ دیا، کافی سارے پیسے آ گئے۔ اپنی بہن کو بھی کچھ پیسے دیے اور باقی پیسے اپنے پاس رکھ لیے۔ بیٹیوں کے لیے کپڑے لیے، کھانے پینے کی چیزیں لیں، کتابیں لیں جو کہ ان کی پھٹ چکی تھی، اور گھر آئی۔ میری ساس نے مجھے دیکھ لیا تو ڈرامہ شروع کر دیا کہ میرے بیٹے کی اتنی ساری کمائی کہاں اڑا کے آ رہی ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کے بیٹے کی کمائی نہیں ہے، میری امی کی کمیٹی نکلی تھی، انہوں نے مجھے پیسے دیے، میں اپنی بیٹیوں کے لیے چیزیں لے کر آئی ہوں۔ مجھے افسوس بہت ہو رہا تھا کہ میں نے پہلی دفعہ چوری کی اور اب میں جھوٹ بھی بول رہی تھی، لیکن میں مجبور تھی۔ بچیوں کو چیزیں دکھائیں تو وہ بہت زیادہ خوش ہو گئیں۔ میں تو ان کی مسکراہٹ دیکھنے کے لیے ترس گئی تھی۔ میرے پاس اتنے پیسے تھے کہ میرے 6-7 مہینے اچھے سے گزر سکتے تھے۔ شوہر نے مجھ سے جھگڑا کیا تو میں نے بھی غصے میں کہہ دیا کہ مجھے تمہارے احساس کی ضرورت نہیں ہے۔ شاید یہ کوئی قدرتی امر ہے کہ انسان کے پاس جب آپشن ہوتا ہے تو وہ دوسرے انسان کی عزت نہیں کرتا۔ مجھے پتا تھا کہ اگر اس نے ہمیں گھر سے نکال دیا تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا، اسی لیے تو میں اپنے شوہر کی ہر بات برداشت کر رہی تھی، لیکن وقتی طور پر ہی صحیح۔ میرے پاس چند پیسے تھے، اسی لیے شاید میں ضرورت سے زیادہ بہادر ہو گئی تھی۔ اس نے بھی میرے ساتھ جھگڑا کیا اور یہ بات اپنی ماں کو بھی بتا دی۔ وہ ہر بات اپنی ماں کو بتایا کرتا تھا۔ میری ساس نے میرے شوہر کو کہا کہ اس عورت سے تجھے ملا ہی کیا ہے، مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، میں تیری دوسری شادی کرواؤں گی، تو اس عورت کو طلاق دے دے۔ مجھے میرے شوہر نے جواب نہیں دیا، لیکن 1 ہفتے تک میری لڑائی ہی ہوتی رہی تھی۔ میں نے بھی 1 ہفتے میں اپنے شوہر پر زیادہ دھیان نہیں دیا، شاید میری قسمت ہی خراب تھی۔ میرے شوہر نے کہا کہ میں تمہیں طلاق دینے لگا ہوں تاکہ میں دوسری شادی کر سکوں، تم اپنے ماں باپ کے گھر واپس چلی جاؤ اور اپنی بچیوں کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ میں اپنے شوہر کے قدموں میں بیٹھ گئی اور میں نے اس سے کہا کہ مجھے ایک موقع اور دے دو، صرف ایک موقع، انشاءاللہ اس دفعہ بیٹا پیدا ہو جائے گا۔ میرے شوہر نے کہا کہ تیرا کبھی بیٹا پیدا نہیں ہوگا، تجھے میں نے 5 موقع دیے تو پھر کیا ہو گیا؟ اب صرف ماں کی خواہش کی بات نہیں ہے، مجھے خود بھی بیٹے کی خواہش ہے۔ میرا بھی تو وارث ہونا چاہیے، میری نسل بھی تو آگے بڑھے، میرا بھی کوئی بازو بنے۔ میں اپنے ماں باپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی۔ 5 بچیوں کو لے کر کہاں جاتی؟ اب تو کسی نے مجھ سے شادی بھی نہیں کرنی تھی۔ میں بہت زیادہ مجبور تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ مجھے ایک موقع دے دیں، میں پھر سے بچہ پیدا کرنے کو تیار ہوں۔ میں نے رونا شروع کر دیا، اپنی بچیوں کا واسطہ دیا، نہ جانے کس کس چیز کے واسطے دیے اس کو۔ تب کہیں جا کے اس نے کہا کہ یہ تیرا آخری موقع ہوگا، اگر اس دفعہ مجھے بیٹا نہ ملا تو میں تجھے طلاق دے دوں گا۔ میں نے کہا یہ سب کہتے ہوئے تمہارا دل نہیں کانپتا؟ اتنا بھی کیا برا کر دیا میں نے تمہارے ساتھ؟ اگر میری بیٹیاں پیدا ہوئیں تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میرے شوہر نے کہا قصور تیرا ہو یا تیری قسمت کا، لیکن اگر اس دفعہ بھی بیٹی پیدا ہوئی تو میں تجھے اسی دن طلاق دے دوں گا، اور تو اپنی 6 بیٹیاں لے کر پھر کہاں جائے گی یہ میرا مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو مجھ سے کسی حق کی امید بھی نہیں کرے گی، اور میں اپنی بیٹیوں کے لیے بھی کچھ نہیں دوں گا۔ میں اس قدر حیران تھی کہ یہ شخص کیسی باتیں کر رہا تھا۔ شوہر کا کہنا تھا کہ منظور ہے تو بتا، نہیں تو ابھی طلاق لے اور یہاں سے چلی جا، نہ تجھے ایک اور بچہ پیدا کرنا پڑے گا اور نہ مجھے تیری شکل دیکھنی پڑے گی، پھر تیرے لیے بھی آسانی ہوگی،
ورنہ 5 کے بجائے 6 بیٹیوں کا بوجھ تجھے اور تیرے ماں باپ کو اٹھانا پڑے گا۔ میں نے کہا کہ میں اپنی قسمت کو اور تجھے ایک موقع ضرور دوں گی۔ یہ بات میں نے اپنے دل میں سوچی تھی، اس کے سامنے نہیں کہی تھی، ورنہ میں اسے یہ ضرور کہنا چاہتی تھی کہ تم کون ہوتے ہو مجھے موقع دینے والے، کیونکہ اولاد مرد کے نصیب سے ہوتی ہے، عورت کے نصیب سے نہیں ہوتی۔ یہ الگ بات ہے کہ مرد اولاد کے لیے عورت کو چھوڑ دیتا ہے اور عورت دولت کے لیے مرد کو چھوڑ دیتی ہے، جبکہ دولت عورت کے نصیب سے ہوتی ہے اور اولاد مرد کے نصیب سے ہوتی ہے۔ میں بھی اپنی قسمت کو آزمانا چاہتی تھی اور اس کے بعد جو بھی فیصلہ ہوتا وہ مجھے قبول ہوتا۔ میں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے۔ یہ بات میری ساس کو پتہ چلی تو اس نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، جہاں اتنا برداشت کر لیا 1 سال اور برداشت کر لیں گے۔ جو پیسے مجھے سونے کا ہار بیچ کر ملے تھے وہ ختم ہو گئے۔ اب میں کبھی بھی رات کو اٹھ کر اس گھر میں چلی جاتی اور وہاں سے کوئی نہ کوئی کپڑا یا کوئی چیز اٹھا کر لے آتی، جس کو کاٹ کر میں اپنی بچیوں کے کپڑے بنا لیتی۔ مجھے یہ سب کرنا اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں پھر سے امید سے ہو چکی تھی اور اب میرا سارا زور صرف دعاؤں پر ہی تھا۔ میرا شوہر جیسا بھی تھا وہ میرا شوہر تھا۔ میں کسی اور سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مرد کے بغیر عورت کی کوئی عزت نہیں کرتا۔ میری 2 بہنوں کی شادی ان 6 سالوں میں مشکل سے ہوئی تھی۔ اب اگر میں بھی واپس چلی جاتی تو میرے ماں باپ تو بہت بڑی مشکل میں پھنس جاتے اور میری باقی بہنوں کے لیے بھی مشکل بن جاتی۔ میں کسی کے لیے عذاب نہیں بننا چاہتی تھی۔ میری ساس دن رات کہتی تھی کہ اب کی بار بیٹا پیدا نہ ہوا تو پھر پتہ چلے گا، جبکہ ابھی یہ خبر ملے ہوئے صرف 1 ہفتہ ہوا تھا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ تجھے تو میں طلاق کروا کر گھر سے نکلوا دوں گی۔ لڑکی، تو پہلے سے ہی اپنا دماغ بنا لے، کیونکہ جو 5 دفعہ نہ ہو سکا وہ اس بار کیا ہوگا۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی، کیونکہ اگر اس دفعہ بھی بیٹی پیدا ہوتی ہے تو مجھے اس گھر سے نکال دیا جاتا تو میں کہاں جاتی، کیا کرتی؟ جب دل بہت زیادہ گھبراتا تو اسی گھر میں جا کر بیٹھ جاتی تھی۔ ایک دن ایک محلے والی نے مجھے ایک بات بتائی کہ پھر میں اس گھر میں جانے سے پہلے شاید سوچتی ضرور۔ اس نے کہا کہ پتہ ہے اس گھر میں کیا ہوا تھا؟ یہاں پر رہنے کے لیے ایک فیملی آئی تھی، بوڑھے ماں باپ تھے، ایک ان کا بیٹا تھا اور ایک بہو، اور اس کی ابھی ابھی شادی ہوئی تھی۔ رات کو لوگ یہاں پر آئے، بہت زیادہ خوش، اپنا سامان سیٹ کیا۔ 2-3 دن گزرے کہ آدھی رات کو وہ لوگ یہاں سے بھاگ گئے۔ سننے میں آیا تھا کہ گھر میں آگ لگ گئی تھی، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ اگر گھر میں آگ لگ گئی تو انہوں نے گھر کی آگ بجھانے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ اور جب آگ بجھ گئی تو وہ اپنا سامان کیوں نہیں لے کے گئے؟ وہ لوگ تو دوبارہ یہاں پر نظر ہی نہیں آئے۔ ان کی بہو کا لاکھوں کا جہیز تھا جو شاید آدھا جل گیا اور آدھا وہیں پر رہ گیا۔ میں نے کہا کہ اگر ایسی بات تھی تو پھر محلے والوں نے بھی ابھی کیوں وہ سامان نہیں اٹھایا؟ اور اس نے مجھے بتایا کہ ایک لڑکا وہ سامان اٹھانے گیا تھا، لیکن وہاں سے چیخیں مارتا ہوا باہر نکلا تھا۔ ابھی بھی وہ چارپائی پہ پڑا ہوا ہے۔ بہت ہی جوان اور خوبصورت لڑکا تھا، اپنے آپ کو بہت بہادر سمجھتا تھا، سارے محلے کے کام بڑے شوق سے کرتا تھا۔ کسی کے گھر میں کوئی بھی بھاری کام ہوتا اس کو لے جاتے تھے کہ یہ بڑا جوان ہے، یہ سامان اٹھا لے گا۔ وہ بہت خوبصورت تھا، لیکن اب اس کی حالت دیکھو تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی فقیر ہے۔ بس اس گھر سے جب سے آیا ہے اس کی یہی حالت ہے، اسی لیے تو یہاں کوئی بھی نہیں جاتا ہے۔ اور تمہیں پتہ ہے یہ دونوں گھر بالکل ایک جیسے بنائے گئے تھے اور ان کا ایک مالک تھا جو کہ پیر تھا، اسی لیے ان گھروں کو پیروں والا مکان کہتے ہیں۔ لیکن یار دیکھو تو صحیح کہ وہ پیر ہو کر بھی اس گھر سے آسیب نکال نہیں سکا۔ وہ بھی یہاں آیا تھا اور یہاں سے چلا گیا۔ تمہارے گھر والوں کو بھی کہا تھا کہ یہاں سے چلے جائیں گے، نہیں تو کل کو کچھ ہو گیا تو خود ذمہ دار ہوں گے، پر ان کا کہنا تھا کہ ہم نے بڑی مشکل سے یہ گھر بنایا ہے، اب ہم یہاں سے نکل گئے تو ویسے ہی مر جائیں گے، کیونکہ ہم نے قرضہ لے کے یہ گھر بنایا، اسی لیے یہی مر جائیں تو اچھا ہے۔ میں ان لوگوں کو بہادر نہیں کہتی، وہ بہادر نہیں ہیں، وہ ضدی ہیں۔ رات ہوتی ہے تو نل کا چلنے کی آواز آتی ہے وہاں سے۔ میں نے کہا کہ ہاں وہ تو میں نے بھی سنی ہے، میرا شوہر کہتا ہے کہ محلے کے لڑکے نہا رہے ہوں گے۔ میری دوست نے کہا کہ لڑکوں کا دماغ خراب ہے، اور کیا محلے میں پانی ختم ہو گیا ہے، وہ جا کر کسی گندی نالی میں نہا لیں گے، لیکن اس گھر میں کبھی بھی نہیں جائیں گے۔ میں نے کہا کہ جو لڑکا چارپائی پر پڑا ہے اس نے وہاں کیا دیکھا تھا؟ میری سہیلی نے کہا کہ وہ کہتا ہے کوئی لمبی سی عورت دیکھی تھی جس کا چہرہ بہت زیادہ خوفناک تھا، اس نے ہاتھ میں کسی حرام چیز کا گوشت اٹھا رکھا تھا اور اس کو کہہ رہی تھی کہ مجھے پکا کر کھلاؤ۔ وہ یہاں سے بھاگ گیا۔ اس بات کو سننے کے بعد میں بھی 1-2 ہفتے وہاں نہیں گئی تھی، پر مجھے
वहीं जाके सुकून मिलता था। अभी मेरे हमल को 1 ही महीना हुआ था। दिल बहुत घबरा रहा था तो वहीं पर चली गई। आज भी मेरी सास को ये कहते हुए सुना था कि मुझे तो लगता है इसको बेटा नहीं होगा। मैं तेरे लिए कोई लड़की तलाश कर लेती हूँ। तू मेरा प्यारा बेटा है, फिर बाद में वैसे ही वक्त ज़ाया होगा। उसको फारिग करेंगे और साथ ही तेरे लिए एक चांद सी दुल्हन लाऊंगी। मेरी सास का कहना था कि जवान लड़की लेकर आऊंगी ताकि जल्दी जल्दी बच्चे पैदा करे। लेकिन मेरा सवाल ये था कि क्या मैं बूढ़ी थी? मैं भी तो सिर्फ 17 साल की थी जब मुझे लाए थे। लेकिन मुझे दुख और तकलीफ देकर और मुझसे हर साल बच्चे पैदा करवा के उन्होंने मेरी हालत ऐसी कर दी थी कि जैसे कोई औरत हो। आज मेरा दिल बहुत उदास था। उन लोगों ने मुझे इस्तेमाल किया और उनको मेरी या मेरी बच्चियों की कोई परवाह नहीं थी। मैं उसी घर में आधी रात को चली गई और वहां जाकर एक सीढ़ी सी बनी थी जिसके ऊपर बैठ गई। शायद उस औरत की बातें सुनने के बाद मुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, लेकिन इन बातों का तो मुझे पहले भी अंदाजा था। ये बात तो साफ थी कि इस घर में इतना कुछ पड़ा था और फिर भी कोई यहाँ नहीं आता था, तो इसकी वजह डर ही हो सकता है। ईमानदारी तो किसी के अंदर भी नहीं है। आजकल तो लोग लोगों के घरों में भी चोरी कर लेते हैं, और फिर एक खाली घर जहाँ पर लाखों का सामान पड़ा हो वहाँ क्यों ना आते। मैंने आसमान की तरफ देखा और रोना शुरू कर दिया। मैंने अल्लाह से कभी ये नहीं कहा था कि मुझे बेटा दे। मैं कहती थी कि मेरी औलाद मुझे खैर खैरियत से दे दे और मेरी औलाद इस दुनिया में आ जाए, सेहत और ज़िंदगी वाली औलाद हो। और आज मेरा दिल किया कि मैं अल्लाह से रोकर एक बेटा मांग लूँ, क्योंकि मेरी बेटियों का मुकद्दर भी मेरे बेटे की किस्मत के साथ जुड़ गया था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, हाथ कांप रहे थे जब किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं एक पल को चौंकी, पर मुझे लगा कि शायद मेरा शौहर या मेरी सास होगी जो मुझे कमरे में ना पाकर यहाँ पर आ गई होगी। जब पलट कर देखा तो वो एक औरत थी। उसने साफ सुथरे कपड़े पहन रखे थे, मुनासिब कद की थी और शक्ल पर मुस्कुराहट थी। मैंने कहा कि आप कौन हैं? उसने कहा, मैं भी तुम्हारी तरह एक औरत हूँ। मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था, डर लग रहा था। वो मुसलसल मेरी आंखों में देख रही थी। मैंने कहा कि इस घर में कोई नहीं आता है, सब डरते हैं। फिर आप यहाँ पर कैसे आ गई? उसका कहना था कि तुम भी तो यहाँ पर आ गई हो। मैंने कहा कि मैं तो पहले भी आती रहती थी और मुझे किसी और डर से ज़्यादा इस वक्त ये डर है कि मेरी बच्चियों की ज़िंदगी ना ख़राब हो जाए। इस डर के आगे कोई डर नहीं है। उसने कहा कि क्या मतलब, और मैंने उसको न जाने क्यों सारी बात बता दी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं खुद ही बोलती जा रही हूँ। ना चाहते हुए भी मैंने उसको अपने बारे में सब कुछ बता दिया और आखिर में फिर से रोने लगी। मुझे समझ नहीं आता किससे मदद मांग कर लाऊं, कहाँ जाऊं। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि ये सर्दी का मौसम था, लेकिन उसके हाथ ऐसे गर्म थे जैसे अभी अभी आग से निकाले हों। मुझे पूरा यकीन हो गया था कि ये इंसान नहीं है, वरना उस वक्त यहाँ पर खड़ी नहीं होती। मुझे भी तो इस मोहल्ले में रहते हुए 7 साल होने वाले थे। मैंने उसको पहले भी यहाँ नहीं देखा था। हमारे गांव में तो सब एक दूसरे को जानते थे। मुझे वो बात भी याद आने लगी कि जिस लड़के ने यहाँ पर एक औरत को देखा था वो भी लंबे कद की थी और उस औरत का कद भी काफ़ी लंबा था, मेरे से तकरीबन 1 फुट लंबा था। मैंने सोचा कि मैं बस यहाँ से चली जाती हूँ और अगर ज़रूरत पड़ी तो भाग भी जाती हूँ, लेकिन उसने मुझे रोका और कहा, अब तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद उसने मुझे ऐसी बात बताई कि मैं हैरान रह गई और जिसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी। आप किसी मुसीबत में बैठे और कोई आपके लिए मदद लेकर आ जाए, ऐसा तो सिर्फ कहानियों में होता है, लेकिन कभी कभी आपकी ज़िंदगी भी कहानी जैसी हो जाती है और हर इंसान की ज़िंदगी एक कहानी होती है। उसने कहा कि मैं अब तुम्हें 2 बातें बताने वाली हूँ। पहली बात सुनकर तुम्हें बहुत डर लगेगा, लेकिन दूसरी बात सुनकर तुम खुश हो जाओगी। मैंने कहा कि क्या बात? मैं डर रही थी। उसने कहा कि मैं इंसान नहीं हूँ, एक जिनज़ादी हूँ। हम लोग इसी घर में रहते हैं, हमारा पूरा ख़ानदान है। मेरे ख़ानदान में 25 लोग हैं, मेरे बच्चे भी हैं और मेरा शौहर भी है। वो सब तुम्हारे सामने नहीं आएंगे। तुम यहाँ पर आकर जिस दिन बैठी थी तब से हम तुम्हें देख रहे हैं। वैसे तो मैं तुम्हारे हालात के बारे में अच्छी तरह जानती हूँ, पर तुमसे सुनना चाह रही थी। ये बात सुनकर मैं डर गई। उसने कहा कि डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैंने तुम्हें नुकसान पहुँचाना होता तो मैं अभी तक यहाँ पर खड़ी नहीं होती। मैंने कहा कि इस घर के बारे में जो कहानियाँ मशहूर हैं उनका क्या? उसने कहा कि गलत कहानियाँ मशहूर की गई हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हम लोग तो यहाँ पहले से ही रहते थे। एक लड़की आई थी यहाँ पर शादी करके,
اس کا شوہر اس سے 20 سال بڑا تھا، لیکن وہ لڑکی خوش تھی، اسی کا سامان ہے یہ، لیکن اس کے شوہر نے اس پر بہت ظلم کیا اور اس کو مار کے اسی گھر میں دفنا دیا۔ پھر ہم نے بدلہ لینے کے لیے اس شخص کو یہاں سے بھگا دیا، کیونکہ ہم سے یہ دیکھا نہ گیا کہ ایک معصوم پر اتنا زیادہ ظلم کیا گیا تھا۔ ادھر ادھر سے کہانیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں اور گھروں کو بدنام کر دیا جاتا ہے۔ جب لوگوں کو بدنام کرنا اتنا آسان ہے تو پھر گھر کو بدنام کرنا مشکل کہاں ہے؟ میں نے کہا کہ دوسری بات کیا ہے؟ اس کا کہنا تھا کہ کیوں تم واپس جانا چاہتی ہو؟ میں نے کہا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ مجھے واقعی ڈر لگ رہا تھا، مجھ سے اپنے ڈر پر قابو نہیں پایا جا رہا تھا۔ میں یہ سوچ کر کیوں نہیں ڈرتی کہ جو میرے سامنے کھڑی تھی وہ کوئی عورت نہیں بلکہ جن زادی تھی، اور یہ شاید اس کا اصلی روپ نہیں تھا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اس لڑکی کو اس کے کمرے میں جلا دیا گیا تھا، تب سے یہ گھر آدھا جلا ہوا ہے، اور جس کا یہ گھر ہے وہ یہاں پر آیا، وہ کیا کر لیتا؟ کیونکہ وہ تو ایک جعلی پیر تھا، اس کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی، اور لوگ کہتے ہیں کہ جب پیر سے اس گھر کے بھوت نہیں نکلے تو اس کا مطلب کہ یہ ایک آصف زدہ گھر ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں نے حیران ہو کر اس کو دیکھا۔ اس نے مجھے کہا کہ بیٹھ جاؤ، اور پھر اس نے کہا کہ تم بہت مصیبت میں ہو، میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ جب کسی کو اولاد کا دکھ ملتا ہے تو وہ کتنا بے بس ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ اللہ نے مجھے 5 بیٹیاں دی ہیں، میں ان لوگوں سے بہتر ہوں جن کے ہاں اولاد ہی نہیں ہوتی، لیکن ان لوگوں نے ان بیٹیوں کو میرے لیے رحمت کے بجائے زحمت بنا دیا ہے۔ میری زندگی عذاب ہو گئی ہے، اب میں پھر سے ماں بننے والی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جب تک تمہارا آخری دن نہیں آتا تب تک تم ایک خاص قسم کی چیز کھاتے رہنا جو ہم تمہیں دیں گے، اور اس کو کھانے کے بعد انشاءاللہ تمہارے ہاں بیٹا پیدا ہوگا۔ میں یہ بات سن کر حیران رہ گئی، مجھے اس بات کی امید نہیں تھی۔ میں نے کہا کہ ہم نے بچپن میں بہت سی کہانیاں سنی ہیں جب جنات نے انسانوں کی مدد کی، کیا میری زندگی کی کہانی بھی ایک ایسی ہی کہانی بن گئی ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں، کیونکہ تم ایک مجبور عورت ہو اور ہم تمہارے آس پاس ہیں، اگر ہم تمہاری مدد نہیں کریں گے تو اللہ ہم سے ناراض ہوگا۔ اللہ کہتا ہے کہ میری مخلوق کی مدد کرو، ہم بھی اللہ کی مخلوق کی مدد کرنا چاہتے ہیں، ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں اور تم بھی، اسی لیے میں نے تمہاری مدد کرنے کے بارے میں سوچا ہے، لیکن یہ بات کسی کو بتانا نہیں، تم کو وہ چیز روز مل جایا کرے گی، تم اپنے تکیے کے نیچے دیکھنا، وہ چیز ایک ڈبے میں پڑی ہوگی، کسی اور کو نظر نہیں آئے گی، اسی لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی تم اپنے کمرے میں جاؤ اور اس چیز کو تلاش کرو اور اسے کھا لینا۔ میں نے کہا کہ بہت شکریہ آپ کا، اگر ایسا ہو گیا تو میری تو زندگی بدل جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب میں تمہیں دکھائی نہیں دوں گی، اسی دن نظر آؤں گی جب تمہارے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، تب تک تم کو وہ چیز ملتی رہے گی۔ میں بہت زیادہ خوش ہو گئی، میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور پھر اس کے بعد میں اپنے کمرے میں آئی اور دروازے کو اندر سے کنڈی لگا دی۔ میرا شوہر میرے پاس نہیں سوتا تھا، کیونکہ اس کمرے میں 5 بیٹیوں کے بعد اس کی جگہ نہیں بچتی تھی، وہ دوسرے کمرے میں جا کر سویا کرتا تھا جو اس گھر کی بیٹھک تھی۔ پوری رات وہ اپنے موبائل پر عجیب اور معیوب قسم کی فلمیں اور گانے دیکھتا رہتا تھا اور وہیں پر پڑا سو جاتا تھا۔ میں نے اپنا تکیہ اٹھایا تو میرے دل کی دھڑکن بہت تیز ہوئی تھی۔ جب میں نے تکیہ اٹھایا تو اس کے نیچے واقعی ایک ڈبہ پڑا ہوا تھا، ایک چاندی کا ڈبہ تھا، اور اس چاندی کے ڈبے کے اندر حلوہ تھا۔ معلوم نہیں کہ اسے حلوہ کہنا مناسب ہوگا یا نہیں، پر شکل اس کی حلوے کی طرح ہی تھی۔ میں نے اس کو جب چکھا تو میں حیران رہ گئی کہ اس کا ذائقہ اتنا مزیدار تھا کہ جتنا آج تک کسی پکوان کا میں نے تو نہیں چکھا تھا، لیکن اس کی مقدار کافی کم تھی، پھر بھی اس کو کھانے سے میرا پیٹ فوراً بھر گیا اور مجھے بہت سکون کی نیند آئی۔ اس کے بعد ہر روز مجھے میرے تکیے کے نیچے سے وہ ڈبہ مل جاتا اور اس میں تھوڑا سا حلوہ ہوتا جس کو میں کھا لیتی۔ عجیب بات ہے کہ پورا دن مجھے اور کچھ کھانے کی طلب ہی نہ ہوتی، میں اپنے حصے کا کھانا بھی اپنی بیٹیوں کو کھلا دیتی تھی، کیونکہ اس گھر میں ویسے ہی گن کے کھانا دیا جاتا تھا۔ میری شکل بھی بدلتی جا رہی تھی، میرے بال جو گر گئے تھے 5 بچیوں کو پیدا کرنے کی وجہ سے وہ بھی واپس آ رہے تھے اور بال لمبے گھنے ہوتے جا رہے تھے، میرے ناخن چمکنے لگے تھے، میری آنکھوں میں بھی ایک چمک آ گئی تھی اور میری رنگت گوری ہو گئی تھی۔ میرا شوہر ایک دن مجھے دیکھ کر حیران رہ گیا، اس نے کہا کہ تم نے چہرے پر کیا لگایا ہے؟ میں نے کہا کہ میرے پاس لگانے کو کچھ نہیں ہے، شادی کے بعد سے آپ میرے لیے کبھی بھی کوئی ایسی چیز نہیں لے کر آئے جو میں اپنے چہرے پر لگاؤں جس سے میرے حسن میں اضافہ ہو جائے۔ اس نے کہا کہ چھوڑو ان باتوں کو، تم اتنی حسین اور خوبصورت لگ رہی ہو،
میں حمل سے تھی، اسی لیے میرے پیٹ کا بڑھنا تو جائز ہے، لیکن میرا باقی جسم کافی خوبصورت اور پرکشش ہوتا جا رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ میرے جسم میں چربی کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ میں اپنے آپ کو بہت خوبصورت اور طاقتور اور توانا محسوس کر رہی تھی۔ پورا دن گھر کے کام کرتی، پھر بھی مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ اب میں دل سے بھی خوش رہنے لگی تھی۔ شاید سب اس حلوے کا اثر تھا یا پھر میری دلی خوشی کا کہ میری شکل ہی بدل گئی تھی۔ میرے اپنے گھر والے بھی حیران تھے کہ مجھے کیا ہو گیا ہے، اور محلے والے بھی۔ ایک عورت نے مجھے کہا کہ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو عورت بدصورت اور موٹی کالی ہو جاتی ہے، اس کے چہرے پر دانے نکلنے لگتے ہیں، لیکن جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تو ایسے ہی چہرے پر نور آ جاتا ہے۔ اس دفعہ تمہارے ہاں لڑکا ہی پیدا ہوگا۔ میری ساس بھی حیران تھی۔ اس کی لگائی ہوئی قیاس آرائیاں لڑکے کی طرف نہیں جا رہی تھی، پر وہ خاموش تھی۔ میرا شوہر میرے آگے پیچھے پھر رہا تھا۔ وہ اب میرے ساتھ وہ سارے لاڈ کر رہا تھا جو اسے پہلے کرنے چاہیے تھے۔ کبھی باہر سے میرے لیے کھانے کی کوئی چیز لے آتا، کبھی میرے لیے پھولوں کے گجرے لے آتا، اور کبھی میرے پاس بیٹھ کر باتیں کرتا رہتا۔ میں خوش تھی، بچیاں بھی خوش رہتی تھیں، کہتی تھیں کہ بابا ہمارے ساتھ بہت پیار کرتے ہیں، بہت لاڈ کرتے ہیں۔ ایک دن میری ساس نے میرے شوہر کو کہا کہ کیا ہو گیا ہے، کیوں اس کا دیوانہ ہو گیا ہے؟ تو کہنے لگا کہ مجھے آج کل پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، کیوں میں ہمیشہ اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں، اور پھر بیوی ہے میری، کوئی غیر تو نہیں ہے۔ میرا دل کہتا ہے اس دفعہ بیٹا ہی پیدا ہوگا۔ میری ساس نے کہا کہ اگر بیٹا پیدا نہیں ہوا تو پھر تجھے اسے طلاق دینی ہوگی۔ اس بات پر وہ خاموش ہو گیا۔ آخر کو ایک مرد کی یہی تو دکھتی رگ ہوتی ہے۔ اسے حسن سے ہی محبت تھی، لیکن میں پھر بھی ان لمحوں کو خوشی سے جی رہی تھی۔ کبھی کبھی سوچتی تھی کہ اس شخص نے مجھے کتنے غم دیے ہیں، لیکن آج کل یہ میرے آگے پیچھے پھر رہا ہے۔ میرا پیٹ تو مناسب سائز کا تھا، لیکن مجھے اپنے پیٹ میں بہت زیادہ ہلچل محسوس ہوتی تھی۔ ہمارے یہاں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ الٹرا ساؤنڈ کروا لیا جائے گا۔ اس گاؤں میں ایک عورت ہوتی ہے جو دیکھ کر ہی بتا دیتی تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہے یا نہیں۔ میں اس کے پاس چلی جاتی تھی جب میری طبیعت تھوڑی خراب ہوتی تھی۔ اس کا بھی کہنا تھا کہ اس دفعہ بیٹا ہی پیدا ہوگا۔ میں بھی بہت زیادہ خوش تھی۔ ایک دفعہ میری ساس نے میرے شوہر کو کہا کہ میں نے تیرے لیے لڑکی پسند کر لی ہے، کیونکہ اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، اور اگر بیٹا بھی پیدا ہوتا ہے تو شادی کر لینا، لیکن کیا جاتا ہے، ایک لڑکی مل جائے گی۔ میں بہت غور سے سن رہی تھی کہ میرا شوہر جواب میں کیا کہتا ہے۔ شاید اس کے دل میں میرے لیے محبت ہوتی اور وہ کہتا کہ نہیں، اگر بیٹا پیدا ہو گیا تو اس کو نہیں چھوڑوں گا، پر اس نے یہ کہہ دیا کہ خیال برا نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ اس عورت سے نکاح بھی کرائے، لیکن رخصت ہی نہیں کروائی۔ میری ساس کسی بھی صورت میں ہار نہیں ماننا چاہتی تھی، اسی لیے شاید وہ پہلے ہی جیت چکی تھی اور میں پہلے ہی ہار گئی تھی۔ اب بیٹا ہوتا بھی تو کیا ہو جاتا، میرا شوہر کسی اور کا ہو گیا تھا۔ ان کو لگتا تھا کہ یہ بات مجھے پتہ نہیں تھی، کہ میں اس بات سے واقف نہیں ہوں۔ وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ میں نہیں جانتی، اور میرا شوہر بھی میرے سامنے اسی طرح سے پیش ہو رہا تھا۔ میرا دل ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گیا۔ میں ساری رات روتی رہی، اور اسی رات میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ باہر بارش بھی ہو رہی تھی۔ ساس جلدی جلدی دائی کو بلا کر لائی۔ پتہ نہیں کیوں اس دفعہ مجھے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی۔ میں نے وہ حلوہ کھایا تھا اور مجھے پتا تھا کہ میرا بیٹا ہی پیدا ہونے والا ہے، اسی لیے میں پہلے سے ہی خوش اور مطمئن تھی، لیکن یہ درد میری جان لے رہا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ جس دن تمہارا بیٹا پیدا ہوگا میں آؤں گی، لیکن ابھی تو وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل اس کو ہی مانگ رہا تھا کہ جیسے وہی میری مدد کرے گی۔ اس نے کہا تھا کہ جب تمہاری اولاد ہوگی تو میں وہاں بھی پہنچ جاؤں گی۔ مجھے لگا کہ جب تک وہ نہیں آئے گی میرے ساتھ کوئی بہتری نہیں ہوگی۔ مجھے اچانک سے ہی بہت تیز درد ہو گیا تھا، اسی لیے مجھے میرے اس کمرے میں لے آئے تھے جس کی دیوار اس گھر سے ملی ہوئی تھی۔ میں نے بے دھیانی میں دیوار پر ہاتھ مارنے کی کوشش کی۔ ایک عورت نے کہا کہ کیا کر رہی ہے، اس کو اس کمرے میں نہیں رکھنا چاہیے تھا، پر میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ دائی بھی مجھے دیکھ کر حیران تھی کہ یہ وہی بہو ہے تمہاری یا کوئی اور ہے؟ اس کا وجود تو بچے پیدا کر کے خراب ہو گیا تھا، پر یہ اتنی خوبصورت کیسے ہو گئی ہے؟ دائی نے نہ جانے کیا دیکھا۔ اس نے سب کو کہا کہ باہر چلے جائیں۔ اس کے ساتھ ایک مدد کرنے کے لیے عورت موجود تھی جو ہمیشہ اس کے ساتھ ہی آتی تھی۔ جنات کا دیا ہوا حلوہ کھایا، اسی لیے میرے ساتھ کوئی بہتری ہونے والی تھی۔ میں خوش تھی اور میرا شوہر بھی باہر موجود تھا۔ دائی نے اچانک سے چیخنا چلانا شروع کر دیا اور مجھے اتنا درد ہوا کہ میں بے ہوش ہو گئی۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جب میری آنکھ کھلی تو سب لوگ مجھے حیران ہو کر دیکھ رہے تھے
یہاں تک کہ وہ دائی بھی۔ میں نے کمرے میں دیکھا تو وہاں پہ کوئی بچہ نہیں تھا۔ میرا دل بیٹھ سا گیا۔ جانے کیا ہو گیا ہے؟ میرے دماغ میں برے برے خیال آنے لگے کہ کہیں میرا بچہ اس دنیا میں آتے ہی یہاں سے چلا تو نہیں گیا، کہیں وہ سچ مچ کی چڑیل تو نہیں تھی جس نے مجھے حلوے کی جگہ کوئی ایسی چیز کھلا دی جس کی وجہ سے میرا بچہ چلا گیا ہے۔ دائی نے پوچھا کہ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ میں نے کہا کہ میں ٹھیک ہوں، مجھے کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ واقعی کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا، مجھے کہیں بھی درد نہیں ہو رہا تھا، لیکن مجھے بہت فکر ہو رہی تھی۔ اس نے کہا کہ تم بیٹھو، میں آتی ہوں۔ میں نے چلانا شروع کر دیا کہ آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ میرا بچہ کہاں ہے؟ کیا پیدا ہوا ہے میرے ہاں؟ اس نے کہا جو پیدا ہوا ہے اسے دیکھ کر تم بھی حیران رہ جاؤ گی۔ اگر تم چل سکتی ہو تو تم ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ وہ مجھے دونوں طرف سے پکڑ کر دوسرے کمرے میں لے گئی، اور جب میں کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اگر مجھ میں ہمت ہوتی تو شاید میں سجدے میں گر جاتی، کیونکہ سامنے بستر پر ایک نہیں بلکہ 7 بیٹے پڑے تھے جو میں نے پیدا کیے تھے۔ میرے ایک ساتھ ہی 7 بیٹے پیدا ہوئے تھے۔ یہ خبر پورے گاؤں میں پھیل چکی تھی۔ میری ساس باہر لوگوں کو سنبھال رہی تھی، اور میرا شوہر بچوں کے پاس بیٹھا بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ اس کا مطلب اس جن زادی نے جھوٹ نہیں بولا تھا، میں 7 بیٹوں کی ماں بن گئی تھی۔ میری بچیاں بھی بہت زیادہ خوش تھیں۔ میں نے اپنے بچوں کو باری باری اٹھایا تو مجھے بہت سکون ملا۔ وہ سارے صحت مند تھے۔ سب کا کہنا تھا کہ یہ کوئی معجزہ ہوا ہے، کیونکہ اس کو دیکھ کر ایسا نہیں لگتا کہ اس کے 7 بیٹے ہونے والے ہیں، اور سارے بیٹے صحت مند ہیں، بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ بچے رو بھی نہیں رہے تھے، تنگ بھی نہیں کر رہے تھے، اور مجھے دودھ پلانے میں بھی کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہو رہا تھا۔ میں ان سب کے لیے کافی تھی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ میری ساس خاموش تھی۔ میں نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ آپ دوسری شادی کر چکے ہیں۔ اس نے کہا کہ مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی ہے، میں اللہ کے کرم سے نا امید ہو گیا تھا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ وہ مجھے اتنا بڑا تحفہ دینے والا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ میں نے کہا کہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ اس لڑکی کی زندگی برباد کریں گے جس کے ساتھ نکاح کر لیا ہے۔ آپ اس کے پاس واپس جائیں اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، تم میرے بچوں کی ماں ہو۔ آج مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ یہ سارے بچے میرے ہیں، مجھے اپنی بیٹیاں بھی پیاری ہیں۔ میری ماں میرے کان بھرتی تھی۔ آج کے بعد سے میں کبھی بھی ان کی بات نہیں کروں گا۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ میرے شوہر نے منت کرنی شروع کر دی، اور میں نے اسے معاف کر دیا۔ لیکن کیونکہ اس نے نکاح کیا تھا، اس کا کیا؟ لیکن خبر ملی کہ وہ لوگ رخصتی دینے سے پہلے ہی خلا مانگ رہے ہیں، اور ہم لوگ حیران رہ گئے۔ میرے شوہر نے فوراً اس لڑکی کو فارغ کر دیا۔ ساس اس معاملے میں کچھ بولنے لگی، لیکن اب میرا شوہر میری ساس کی کوئی بات نہیں سنتا تھا، اور اس بات کی مجھے سب سے زیادہ خوشی تھی۔ اس کے بعد ہم خوشی سے رہنے لگے، اور میرے شوہر کے دماغ میں جانے کی بات کہاں سے آئی، لیکن اس نے اس دوسرے گھر کو بھی خرید لیا اور مکان مالک سے خریدنے کی بات کی۔ اس کے لیے یہ گھر بیکار تھا، اس لیے اس نے کم پیسوں میں ہمیں دے دیا۔ ہم نے اس گھر کو ٹھیک کروایا اور اپنے گھر کو ملا کر ایک بڑا گھر بنوا لیا، کیونکہ اب ہمارے گھر میں لوگ زیادہ تھے۔ آج اس بات کو 20 سال ہو چکے ہیں۔ میرے سارے بچے صحت مند اور تندرست ہیں۔ میری بیٹیوں کی شادی بھی ہو چکی ہے۔ اس جن زادی نے کہا تھا کہ وہ اس گھر میں رہتی ہے، شاید آج بھی رہتی ہے، لیکن دوبارہ کبھی میرے سامنے نہیں آئی۔ میں ہمیشہ اس کا شکریہ ادا کرتی ہوں، اور ہمیں اس کے بعد اس گھر میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا ہے۔ سب کچھ بالکل ٹھیک ہے۔ میں آج بھی خوبصورت ہوں، اور میرے شوہر کے ساتھ میرا رشتہ مثالی ہے۔